दुनिया में हम बहुत परेशान रहते हैं। दुख, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियों ने हमें घेरा हुआ है और इन सब से निकलने का एक ही ज़रिया है, वो है दुआ। दुआ क्या है? दुआ रब और बंदे का ताल्लुक़ होता है, दिल से निकलने वाली एक कैफियत का नाम होता है। और हम सब परेशान रहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, या हम दुआ करें तो बहुत थोड़ी देर के लिए करते हैं, क्योंकि हमें शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं। हम सब कंप्यूटर जनरेशन है ना, हमें ये होता है कि एक क्लिक के ऊपर हज़ारों रिज़ल्ट आ जाएं और हम एक दुआ करें, एक दिन करें और अगले दिन कबूल हो जाए। लेकिन दुआ तो सिर्फ मांगना ही तो नहीं ना होता, दुआ तो रब और बंदे के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है। दुआ तो एक ताल्लुक़ है, ये रब और बंदे का ताल्लुक़ है। दुआ तो एक इबादत है, और इबादत तो वही अफजल होती है जो थोड़ी हो लेकिन मुस्तकिल हो। लेकिन अब हम बहुत उतावले हो जाते हैं, बहुत जल्द नाउमीद हो जाते हैं, मांगते ही नहीं हैं, और मांगे तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। हमें अपने रब से एक ताल्लुक़ कायम करना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें खुद फरमाया है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो यकीनन मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। जब भी हम अल्लाह को पुकारेंगे, वो रब है, वो देने वाला है, उसके खजाने बेहिसाब हैं। उसको बंदे का मांगना इतना पसंद है कि रोज़ तहज्जुद के वक्त आता है और कहता है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसको दूँ? क्या ऐसे रब से मांगते हुए हमें नाउमीद होना चाहिए? क्या ऐसे रब से मांगते हुए हमें शर्माना चाहिए? क्या ऐसे रब से मांगने के लिए हमें एक अलग वक्त की ज़रूरत है? आज हम वक्त की कमी का शिकायत करते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जल्द उठा और बस दुआ मांगी ही नहीं। क्यों ऐसा ताल्लुक़ हमारा रब से हो गया है? हम बस खाना पूरी में क्यों लगे हुए हैं? हम अपने फ़राइज़ अदा करते हैं और हम बस भाग जाते हैं। हम क्यों दुआ नहीं मांगते? क्यों अपने लिए वक्त नहीं निकालते? अपने लिए वक्त तो हमने सबसे ज़्यादा वही वक्त यूज़फुल है ना हमें, जिसमें हम अपने लिए कुछ मांग रहे हो। और जब अपने लिए मांगने का वक्त आता है तो हम वक्त की कमी की शिकायत करते हैं। उस रब से मांगना छोड़ दिया है जो बेहिसाब देता है, जो आपको आपके तमाम गुनाहों पे माफ़ करके आपको बार बार पुकारता है कि आओ मेरे बंदे, मैं तुम्हारी शरक से ज़्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हें दूंगा, तुम मांगो तो सही, सवाल तो करो। हम क्यों बीज डाले बगैर दरख्त की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि एक दरख्त मुकम्मल तवाना हमें मिल जाएगा, जबकि बीज तो हमने बोया ही नहीं। ये कौन सी कैफियत का नाम है? ये शैतान ने हमें किन राहों पे लगा दिया है कि रब और बंदे का ताल्लुक़ ही खींच लिया हमसे, और हम बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुआ तो एक पैकेज थी, एक मुकम्मल पैकेज जो अल्लाह ताला ने अपने और बंदे के दरमियान रखा था। दुआ में से हम दुआ तीन बातों में से एक, जब हम दुआ मांगेंगे तो तीन बातों में से एक बात ज़रूर होगी, यकीन रखेंगे ज़रूर होगा। दुआ के मुताबिक या तो इंसान को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक दे दिया जाएगा, या अल्लाह ताला इस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देगा कि बंदा कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और आज मेरा नामा अमाल जो है वो बेहिसाब नेकियों से भर गया होता। या तीसरी कैफियत है कि दुआ के बराबर कोई मुसीबत टाल दी जाएगी। तो क्या ये तीन बातों में से एक बात भी हमें इस काबिल नहीं बनाती कि हम अल्लाह से दुआ करें, हम अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ें, हम उसको पुकारें जो बेहिसाब देने वाला है? दुआ तो अम्बिया का शेवा है। तमाम अम्बिया कराम की ज़िंदगी का एक कॉमन फैक्टर दुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया ने यकीन, कन्विक्शन, उम्मीद, तवक्कुल के साथ दुआ मांगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, जिस तरह आज हमसे बेहिसाब गलतियाँ होती हैं और हम ना उम्मीद होकर बैठ जाते हैं कि शायद हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे नहीं हैं, अल्लाह ताला अब हमसे नफ़रत करने लग पड़ा है। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? वो अल्लाह ताला की तरफ पलटे, उन्होंने अल्लाह ताला से मग़फ़रत मांगी, अल्लाह ताला का रहम मांगा। उन्होंने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला के सामने अपनी कमज़ोरी का जिक्र किया और फिर अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़रत और उसका रहम मांगा। आज हमारी ज़िंदगी में हम अपनी परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से मग़लूब हो चुके हैं,
تو کیا یہ پریشانیاں دکھ اتنے زیادہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے زیادہ ہے؟ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی لیکن کسی نے ان کی بات نہ مانگی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ ربی انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، جس طرح ہم مغلوب ہو چکے ہیں۔ تو ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے جب انبیاء کرام نے مانگی ہے؟ ہمیں ان کی دعا دے دی گئی ہے کیونکہ ان کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ کیا ہماری زندگی کے جو اندھیرے ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے اندھیروں سے زیادہ ہیں؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ تو تین اندھیروں کے اندر تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی سب سے بڑے ہیں، آپ ہی دے سکتے ہیں مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں ان 3 اندھیروں سے نہ صرف نجات کی بلکہ ان کو بدلے کے طور پہ کدو کی وہ بیل بھی دی، جس کے نیچے وہ اگر وہ نہ ملتی تو وہ جو بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے تو وہ شاید وہاں پہ سروائیو نہ کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، ان کی دعا کو امر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 3 دفعہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی، لیکن یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہوتی ہے۔ یہ دل میں یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آج ہم بیمار ہیں، کرونا وائرس اور دیگر بیماریاں جیسے ڈپریشن، انزائٹی سب موجود ہیں اور ہمیں کوئی دوا نہیں مل رہی، ہم جگہ جگہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا نظر آ رہی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہم کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، آپ رحمان الرحیم ہو، آپ مجھے صحت دے دیں؟ کیوں ہمارے اندر سے وہ تڑپ نہیں نکل رہی؟ کیوں ہم ہر چیز کو آج مذاق میں اڑا رہے ہیں؟ کیوں آج ہم بے اولاد ہیں اور ساری امیدیں، سارے وسائل ختم ہو چکے ہیں، اور لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ایک در ابھی بھی کھلا ہے اور مثال ہمارے سامنے موجود ہے؟ حضرت زکریا کی مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال، کہ کس طرح انہوں نے دعا مانگی، تڑپ کے دعا مانگی، انہوں نے اپنے بڑھاپے کے سفید بالوں کا واسطہ دیا اور کہا کہ یہ میں دیکھیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، دنیا کے تمام وسائل ختم ہو چکے ہیں، اب صرف آپ ہیں جو اس عمر میں بھی ہمیں اولادیں دے سکتے ہیں۔ تو کیا ان کو اولاد نہیں ملی؟ ان کو اولاد ملی، ان کو ایون وہ بوڑھے تھے، بظاہر کوئی وسیلہ موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور ان کی دعا سن لی گئی۔ آج ہم حضرت ابراہیم کی طرح آج ہماری بہت ساری آگیں ہیں جو ٹھنڈی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، ہمارے دل میں آگ موجود ہے، ہمارے رشتوں میں آگیں آ گئی ہیں، اور ہم طرح طرح کی آگوں میں ملوث ہیں، اور ہمیں اپنی آگوں کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ تو کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تڑپ کے دعا نہیں مانگ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلستان بنا دیا تو ہماری آگوں کو بھی ٹھنڈا کر دیں اور ہمیں بھی جو ہے ویسا ہی سکون عطا فرمائیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکون عطا فرمایا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارے نمونہ تھے، جن کی زندگی کو دیکھ کے ہم نے اپنے فٹ سٹیپس لینے تھے، آج ہم نے ان کو نمونہ سمجھا ہی نہیں، اور ان کی زندگی میں ہمیں جوانی سے اخیر عمر تک تمام مراحل میں کیا چیز ملتی ہے؟ یہ چیز ملتی ہے کہ دن رات، صبح و شام، مشکل آسانی، ہر ایک میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دعا مانگی۔ غزوہ بدر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جب تمام وسائل بہت کم تھے، بہت وسائل کی کمی تھی، قلت تھی صحابہ کی، قلت تھی تمام سامان کی، گھوڑے کم، ہر خوراک کم، ہر چیز کم، تمام صحابہ سو گئے جیسے کہ ہماری دنیا میں سب سو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جاگے جس وقت اللہ پکار رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگ لے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا کی؟ رو کے اتنا روئے کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے نیچے لڑک گئی، اتنا روئے کہ حضرت ابو بکر کو آنا پڑا اور آپ کو چپ کروانا پڑا۔ تو اس طرح ہمیں بھی آج دعا مانگنی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ لینے نا تو کدھر جانا ہے؟ کیا ان کے بغیر ہم کسی اور کو نمونہ بنا سکتے ہیں؟
اور ان کو نمونہ بنانے میں ہم نے یہی چیز سب سے اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ان کی طرح دن رات صبح و شام اذکار کی صورت میں، مسنون دعاؤں کی صورت میں اور طرح طرح سے مختلف طریقوں سے دعائیں مانگنی ہیں بس انشاءاللہ۔ لیکن دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور جب دعا مانگنے والا ان کا خیال رکھتا ہے تو اس کی دعا یقیناً رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، دعا کرتے ہوئے نیت کرنی چاہیے اور اپنی دعا کو، اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہیے، جس طرح سورۃ مریم میں ہے کہ جو شخص بھی اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں رہتا۔ جو دعا عبادت ہے تو اس میں کثرت ہونی چاہیے، ریپیٹیشن ہونی چاہیے، کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، وضو ہونا چاہیے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ابو داؤد میں ہے کہ دعا مانگتے ہوئے ہتھیلیاں ہلانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے خالی ہاتھوں کو لوٹاتے شرم آتی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، جیسے کہ صحیح الجامعہ میں ہے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ہمیں پوری دعا ہی درود کی فارم میں کرنی چاہیے۔ پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پیغمبروں نے اس طرح دعائیں مانگی کہ پہلے اپنے لیے دعا کی۔ اس کے علاوہ دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہی اس دنیا کے اندر میرے رہنما ہو اور اس دنیا کے اندر میرے ولی ہو، اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ اور پھر دعا مانگنی چاہیے، اور دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، ایک یقین اور توکل کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ پھر کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے اپنے دل کی حاضری سے دعا مانگنی چاہیے، صرف زبان سے وہ کلمے ادا نہ ہو رہے ہوں، بلکہ دل کے اندر یہ یقین ہو کہ میں اپنے رحمان سے مانگ رہا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی دعا مانگتے ہوئے مایوس نہیں کرے گا۔ ہم اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ ہماری زبان تو دعا مانگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا ذہن ہمارے دنیاوی کاموں میں الجھا ہوتا ہے، ہمارا دل اس بات میں ہوتا ہے کہ ہم نماز یا دعا پڑھنے کے بعد اب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، مستقبل میں، ماضی میں، لیکن ہمیں حال میں، اس ٹائم میں، اس لمحے میں موجود ہو کے دعا مانگنی چاہیے کہ جس لمحے میں ہم ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ جو بھی ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگیں، پھر اپنے لیے دعا مانگیں، لیکن انبیاء کرام نے پہلے اپنے لیے دعا مانگی اور پھر دوسروں کے لیے دعا مانگی۔ نو ڈاؤٹ کہ دوسروں کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ ہم کسی دوسرے بھائی کے لیے دعا مانگے تو فرشتے جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی یہی آمین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعا میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، یہ مطلب کوئی ایسی ناممکن دعا نہیں کرنی چاہیے، جس طرح کہ اپنے لیے نبوت کی دعا مانگنا، یا اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ یہ دعا کریں کہ لڑکا ہو، وہ والی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دعا میں عاجزی ہونی چاہیے، یہ وہ طریقہ ہے جس سے قبولیت کا ایک پکا ہوتا ہے کہ انسان کا سر جھکا ہوا ہو اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، اور یہی ابویت ہے۔ یہ اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے مالک ہو، آپ ہی کر سکتے ہو اور آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ہم آپ کے فقیر ہیں، آپ آسمان اور زمین کے رب ہیں، آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور جو اس عاجزی کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پھر جامع اور مسنون دعا مانگنی چاہیے، صرف دنیا ہی نہیں مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کے دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ہی وسیلہ۔ ہم جو کسی بڑی شخصیت، کسی اور کا وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی نبی کا وسیلہ دے رہے ہوتے ہیں، ان سے دعا قبول نہیں ہوتی، صرف اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا اسم اعظم ہے، کون سا وظیفہ ہے، کون سی ایسی ٹپ ہے جس سے جب ہم پڑھیں اور اس کے بعد ہماری دعا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی قبول ہو۔ تو اس کے لیے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا۔ تو فرسٹ آف آل اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق اسم اعظم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور اسی طرح سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے اندر ہے۔ تو آج
آج ہمارے ہاتھ وہ وظیفہ لگ گیا جس کو اگر ہم پڑھ کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب 3 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر جو ہے وہ دعا مانگی جائے گی تو بھی انشاءاللہ دعا جو ہے وہ سنی جائے گی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام کہہ کر دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا کبھی نہیں ٹھکرائی جاتی۔ اسی طرح اللہ کے مختلف نام ہیں جن جو حدیث میں آتے ہیں کہ جب وہ کہہ کر جو ہے یا جیسے یا حی یا قیوم یا غفور الرحیم اور اس طرح مختلف جو ہیں وہ جب کہہ کر دعا مانگی جاتی ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں اور ان کے مقامات کیا ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی مختلف روایات میں ہمارے پاس موجود ہے، جیسا کہ پہلا جو ہمارے پاس آتا ہے رات کے آخری حصے میں، اور ہر رات کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں رب العالمین ہماری دعاؤں کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، تو اس وقت مانگی گئی تمام دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہوتی ہے، یعنی اقامت سے مراد جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، آب زمزم پیتے وقت، جمعے کے وقت، بارش کے وقت، سجدے کی حالت میں، رات کو آنکھ کھلے تو اس وقت، آخری تشہد میں، اس طرح مختلف روزے دار کی دعا جب وہ روزہ افطار کرتا ہے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں، ذکر کی محفلوں میں، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو دعا قبول ہوتی ہے، سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ میں دعا قبول ہوتی ہے، مصیبت کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، رات کو جب اٹھا جاتا ہے آنکھ کھلتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے ان تمام اوقات میں ضرور دعائیں مانگنی ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ۔ اب جب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ دعا اللہ کے نزدیک عظمت والا عمل ہے، اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے، آفات کو دور کرتا ہے، اس کے علاوہ دعا سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون، زمین و آسمان کا نور ہے، تو کیوں نہ دعا کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، جس طرح ہم دیگر عبادات کرتے ہیں، جس طرح ہم ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کو ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، ایسے کیوں نہ ہم دعا کا رشتہ بھی اپنے رب سے قائم کر لیں، اور ہر چھوٹی بڑی حتیٰ کہ جوتے کا تسبیح بھی ٹوٹے تو ہم جو ہے وہ اللہ سے مانگیں اور اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے، تو کتنا خوبصورت رشتہ جو ہے ہمارے اللہ سے قائم ہو جائے گا۔ اس استخارے کی دعا، اس کے علاوہ حاجات کی دعائیں پڑھ کے اللہ سے مانگیں، رب العالمین سے مانگیں کہ وہ نہ صرف ہم پر رحم فرمائے بلکہ تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، ان آفات کو دور کر دے، اس مشکل وقت کو دور کر دے، اور ہمیں سب کو پھر مل بیٹھ کر باتیں کرنے کی، اسلامی باتیں کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کا دعا سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دعا آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔